बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब से अपनी छोड़ी हुई नशिस्तों पर बरतरी कायम रख सकेगी? क्या सियासी इंतशार में किसी तौर पर कमी मुमकिन हो सकेगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ बयानबाजी से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या अदना सियासी फवायद के लिए इदारों की साख को मुतासर करना दुरुस्त कदम होगा? प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग है। पाकिस्तान में सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में किसी तौर पर कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के चैलेंजेस में कमी तो एक तरफ, इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की सूरत में मजबूत अपोजिशन विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत हुकूमत के लिए दर्द सर का बायस बन चुकी है। पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर तहरीक इंसाफ हुकूमती पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ पार्लिमान के मुश्तरका इजलास के दौरान देखने में आई, जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपना पहला खिताब किया। मुश्तरका इजलास के दौरान सदर मुमलिकत की तकरीर अपोजिशन के अरकान के शोर शराबे की नजर हो गई। अपोजिशन अरकान की तरफ से नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के मुतालबे के साथ स्पीकर डाइस का घेराव करके गो नवाज गो और गो जरदारी गो के नारे लगाए गए। तकरीर के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कहा कि आज नए बाब का आगाज करने का वक्त है। मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा। एक तरफ विफाक में इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के साथ मुल्क की सियासी मसाइल से नबरदाजमा है। ऐसे में दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जेल में बैठकर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें मुल्क में मजीद बेयकीनी की कैफियत में इजाफा हो रहा है। 2 रोज कबल अडियाला जेल में सहाफियों से बात करते हुए बानी रहनुमा ने एक मरतबा फिर बगैर सबूत के बहतान तराशी करते हुए कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये पहला मौका नहीं है, गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान ये तीसरा मौका है जब बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से बगैर सबूत अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पर इल्जामात की बौछार की गई है। रियासती इदारों के सरबराह के खिलाफ बयानबाजी का वाहिद मकसद इदारों को दबाव में लाकर अदना सियासी फवायद हासिल करना है। 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के तनाजुर में हम देख चुके हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के दबाव के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दिया था। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से बगैर सबूत इल्जाम तराशी का सिलसिला नया नहीं है, यह सिलसिला 2 साल से जारी है। इससे कबल बानी रहनुमा सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, मगर जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने तलब किया गया तो दौरान तफ्तीश बानी रहनुमा ने तस्लीम किया था कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। गुज़श्ता 3 हफ्तों की बयानबाजी, पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाजी मुहिम की बदौलत ये वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बल्कि आला अदलिया और कौमी सलामती के इदारों को भी दबाव में लाने की कोशिश में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत में मजीद कमी होती हुई दिखाई दे रही है और 21 अप्रैल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मकबूलियत के पहले टेस्ट के लिए मैदान में उतरेगी। पार्टी के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की कसूर से खाली की हुई नशिस्त NA 132 और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर से खाली की हुई नशिस्त 119 जीतना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पिछला 1.5 माह की हुकूमती कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो अवाम की अक्सरियत हुकूमती मौशी पॉलिसियों से परेशान है। यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात एक कड़ा इम्तहान साबित होंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नया सियासी बाब का आगाज कैसे मुमकिन हो सकेगा? तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन क्यों अपने सियासी मुफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात के कड़े इम्तहान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की खाली की हुई नशिस्तें कैसे बचा सकेगी? हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर और माहिर कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि अब भी संडे को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी हुकूमत के लिए कोई मसला है या ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क़ब्ल अज़ वक्त हो जाएगा?
کہنا کہ بھائی 2 مہینے کے بعد کون سی پرفارمنس ہے جس پہ جج کریں گے ہمیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں, ابھی تو ان کی ڈسٹ سیٹل نہیں ہوئی, گورنمنٹ بن رہی ہیں ابھی, اور الیکشن اچھی بات ہے, الیکشن ہو رہے ہیں. اس میں جو بھی جیتے جو بھی آ رہے ہیں ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا رانا ثناءاللہ نے, میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن میں, کہتے ہیں میں جینوئنلی ہارا ہوں. وہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی, تو ایسے یہ رویہ ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ کہ یہ حکومت کی پرفارمنس تو بہرحال اس پہ نہیں ہے, اوور آل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش وہی رزلٹ آئے گا جو آپ کو الیکشن میں آیا ہے. نیچرل یہی ہے. اور ضمنی الیکشن میں ویسے بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں انہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, لیکن اب وہ برانڈ رہی نہیں ہے. آپ کو پتہ نا پچھلے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں ہم جیتتے رہے, اور ہمارے زمانے میں کچھ سیٹیں وہ لے گئے تھے پی ٹی آئی والے. ڈسکا الیکشن والا آپ کو جی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کوئی ابھی زیادہ امید یہی ہے کہ بلکہ ابھی گورنمنٹ سائیڈ کے لوگوں کی سیٹ بہتر ہوگی, اس لیے کہ پوزیشن سے جو میچورٹی کی توقع تھی کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک, کوئی بات چیت کوئی آگے بڑھے گی. دیکھو نا بڑے الیکشن میں لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ شاید گورنمنٹ بن جائے, وہ امید نہیں ہے, نہ ہی کوئی کسی اکاموڈیشن کی کسی ایگزٹ کی امید ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو اور نقصان ہوگا, یہ میرا اندازہ ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, لوگ جو فیصلہ کریں. بٹ پی ٹی آئی کا جو ایک ریزسٹنس والا عمل ہے, خاص طور سے جو تحریک ابھی چلا رہے ہیں, اور صرف تحریک وہ نہیں ہے جو آئین کو بچانے کے لیے یا آئین پر عمل درآمد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس کو بھی لے کر آ رہے ہیں. وہ اس میں آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہونے جانا ہے, اس میں جو بجٹ پریزنٹ کرنا ہے, اس میں جو اس کے بعد کی مہنگائی ہے, اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ عوامی سپورٹ پر, اس طریقے سے کہ عوام مہنگائی سے تنگ آئیں گے اور ہمارے ساتھ آ جائیں گے. خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ ملک میں ہیجان رکھتے ہیں. اس ہیجان میں نہ وہ فوج کو معاف کرتے ہیں, نہ سویلین کو معاف کرتے ہیں, نہ بین الاقوامی دوستوں کو معاف کرتے ہیں, نہ ملک کے دوستوں کو معاف کرتے ہیں. وہ تو بھی سعودی عربیہ کا بھی نام شیر افضل مروت صاحب نے لے لیا. اللہ معاف کرے, کرنے والی باتیں ہیں. وہ گو کہ پی ٹی آئی ڈینائی کر رہی ہے. میں جو بھی ہوں, میں آپ کے پروگرام کے حساب سے اپنی حکومت کو اور خاص طور پہ مقتدرہ یہ کہوں گا کہ یہ معاملات اب ہمیں بند کرنے ہیں. ہم ایک قانون سازی کریں. جو بندہ اٹھتا ہے, حالانکہ ہمارے آئین کی غالباً آرٹیکل 40 ہے, غالباً جو یہ کہتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا. میں سعودیہ کو سخت ناپسند کروں, میری اکانومی ان سے لنک ہے, بالکل ٹھیک, میری لیبر وہاں ہے, اور ایک آدمی بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, کل کسی کے ساتھ کرتا ہے. دیکھو نا پہلے ان کے خط لیک ہوئے آئی ایم ایف والے, یہ کیا طریقہ ہے دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اس کو جمہوریت کے نام پہ ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی اس وقت جب سعودی ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا انویسٹمنٹ کی بات مطالبہ کرتا ہوں کہ میں تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن ہماری پارٹی گورنمنٹ میں ہے. میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارلیمان کو چاہیے اس پہ لیجسلیشن کرے. اس کو ملک کے مفادات کے خلاف, چاہے میں بولوں چاہے کوئی اور بولے, یہ کام بند ہونا چاہیے. ہمارے ملک دیکھو نا, آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے, کون چاہتا ہے آئی ایم ایف, لیکن ہم مجبور ہیں. عمران خان نے آئی ایم ایف کیا تھا نا, ہم چپ رہے تھے. ہماری بھی مجبوری ہے, یہ پاکستان کی مجبوری ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. لیکن جب تک نہیں نکل رہے اور آپ ایسی حرکتیں کریں گے اور ملک کے عوام کو نقصان ہو جس کی معیشت کا, اس پہ کوئی بندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مطالبے کے ساتھ میں یہ کہوں گا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ لوگ نہیں آتے احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو پتا 16 ماہ انہوں نے بہت زور لگا لیے تو لوگ نہیں آتے, اب اور نہیں آئیں گے. بٹ ابھی جو ٹھیک ہے جیل میں ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں, ان کی ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے, لیکن ان کا غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اب وہ اپنی اہلیہ کی سزا کا الزام بھی آپ نے دیکھا, وہ آرمی چیف پہ تنقید کرتے ہیں. پہلے وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں. وہ جے آئی ٹی میں گئے تو ثابت نہیں کر سکے, انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے, تو زہر کا الزام لگا دیا اپنے ڈاکٹر. دیکھو میں آپ کو پتہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا. میں خان صاحب کے بارے میں رائے رکھتا ہوں کہ وہ ان پرنسپلڈ پاور ہنگری ہے. وہ ایسا آدمی ہے کہ میں ہوں تو ملک ہے, ٹھیک, میں ہوں, میں نہیں ہوں تو ملک نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر گزرے گا. آرمی چیف دیکھو, ہمیں بھی ہماری پارٹی کو, مجھے ذاتی طور پر فوج سے بہت اختلاف ہیں, لیکن کسی پاکستان کے آرمی چیف کو کہنا کہ میر جعفر ہیں, یہ اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتا دوں, ہماری تاریخ میں جو کمینے ترین کردار ہے نا, ان میں سے میر جعفر ہے نا. کوئی حد ہوتی ہے یار بات کرنے کی, اختلافات کی. اچھا
پاکستان فوج سے یہ کہنا کہ انہوں نے ملک سے غداری کر کے، دیکھیے ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس رہی ہے ہوتی ہے، لیکن اس لیول پہ ہم نہیں جاتا. پرنسپل پہ بات کریں تو ایک اور بات ہے. اگر آپ آدمی اس سٹیج پہ اترا ہے، آپ اندازہ لگا لیں مخالف سے اس کو بھی آپ نے گالی نکالنی ہے. اس کا بندوبست ہونا چاہیے. اور میں ایک فکرہ اور، ہماری تمام متعلقہ لوگوں نے عمران خان کو بہت نرمی دی ہے اور آج بھی نرمی دی ہے جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو قانون کہتا ہے. میں آپ کو بتا دوں قانون یہ نہیں کہتا جس انداز سے اس کو جیل میں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، جس انداز میں جیل میں وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، یہ قانون نہیں کہتا. تو پھر کیسے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں متعلقہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اوکے، تو اگر نرمی ہے تو کیوں ہے؟ اس سے کیا یہ میں رائے نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، بلی کے ساتھ آپ نرمی نہیں کر سکتے. بٹ بیرسٹر صاحب ایک چیز میں پوچھ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز اوبیسلی آپ بیرسٹر اگر وہ جمہوریت پہ ہو جائے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا روز پتہ نہیں کس طرح کے کتنے لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے. اگر عوامی رائے دیکھی جائے، گو کہ خان صاحب کے اپنے بیانات میں بڑا تضاد ہوگا. آپ نے جس طرح سے کہا وہ ساری باتیں صحیح ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ عوام میں جائیں تو عام لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ویسا ہی ہوا ہے، وہ سازش بھی ویسے ہوئی ہے، وہ سائفر بھی سارا ویسے آیا، وہ ہر چیز کو ویسے ہی لنک کرتے ہیں. سو کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا نیریٹو کیا وہ اتنا غلط بھی ہو تو اتنا اچھے طریقے سے مارکیٹ کر جاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم میں کچھ پرابلم ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا، لوگ جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ کانفیڈنس ہوئی تھی، اس کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا قانون کے ضابطے کے مطابق، ہم نے نہیں کیا. ہم مین سب قوم نے، ہم نے اس کو سڑک پہ چھوڑا گالیاں نکالنے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. انہوں نے کیا. 16 مہینے کی گورنمنٹ آ گئی، گورنمنٹ کی بھی وہ پرفارمنس نہ رہی جو چیزوں کو کرے، لیکن ایک طبقہ عوام کا ان کے ساتھ تھا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو حسن ہے جمہوریت کا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ الیکشن میں ان کو میجارٹی نہیں ملی، مینارٹی ہے، مینارٹی رہے، پر آئین کے اندر ہے نا. پارلیمان میں آ گئے، دیکھو میں وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم سے الیکشن چھینا گیا، ٹھیک ہے، ہرایا گیا، کوئی بات نہیں. تو پھر کیا کریں؟ آگ لگا دیں، کر دیں. میں تو اور بات کرتا ہوں، جب نو کانفیڈنس میں تو ہٹ کے چلے گئے، بھاگ گئے تھے، اپوزیشن میں بیٹھنا قبول نہیں کیا. اب کس منہ سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ، اگر اپوزیشن میں بیٹھنا بھی تھا اس وقت بیٹھ جاتے. یہ تو ان کا مزاج ہے، لیکن میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں مزاج چلے گا نہیں. یہ فاشزم کا مزاج ہے. جمہوریت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، میں زیادہ ٹھیک ہوں آپ سے. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوتا. یہ رویے نے You agree to disagree. ہاں، خان صاحب کو دنیا کی سب سے پاورفل حکومت ملی، دنیا میں پاکستان کی، دنیا کی. پاک فوج اور پاک جوڈیشری، جنہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ پرابلم رہے، دونوں نے اس کو آنکھوں کا تارا بنا کر ایکسٹرا وے جا کر، بھائی اس کی معیشت تو بعد صاحب چلاتے رہے. دنیا سے پیسے کیا کر سکتی ہے فوج؟ عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ مطلب ہمیں اختلاف ضرور ہے. خدا کے بندے نے ملک کا ستیہ ناش کیا اس کے بدلے میں بھی. بھائی تو کو کام کر. گویا کہ اس کا جو نیگیٹو رویہ ہے اس وقت کا، بعد کا، اب کا، نیگیٹو رویے سے تخریب ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی. اب ان کو اپوزیشن کرنی چاہیے، دباؤ شور رہنا چاہیے، لیکن پارلیمان کا حصہ بنے، کمیٹیوں میں کام کرے. لیکن ان کی جماعت کا یا ان کا خود کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیل سے پہلے نکالو. رہائی کا مطالبہ کر رہی نا ان کی جماعت، جو احتجاج بھی چلا رہے ہیں، وہ چاہے پارلیمان میں کل بھی جو نعرے لگے جوائنٹ سیشن کے دوران، وہ یہی تھے کہ ان کو رہا کیا جائے، پھر بات ہوگی، پھر انگیج ہم آپ کو کریں گے. چلو دیکھو، یہ تو حکومت نے دیکھنا ہے نا. میرا ذاتی نظر تو بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیئر میں مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اچھا. ہاں، اور مذاکرات کرنے سے فیئر بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا اصول ہے، مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، لیکن جس سے وہ کرے. اگر وہ مجھے کہہ دے کہ تم مودی کے ایجنٹ ہو، میں کس سے کیوں ملوں گا؟ نہیں ملنا چاہیے. بلکہ میں تو اور بات کہتا ہوں، میں سخت نالا رہا ہوں اپنی حکومت سے. پچھلے دور میں بھی جب وہ آتا نہیں تھا کشمیر میں میٹنگ میں، اور ہمارے لوگ چلے جاتے تھے، اور سیکورٹی ایجنسیز والے آ کے بریفنگ دیتے تھے، یہ جاتے کیوں تھے؟ بھائی وہ جب آپ سے بات نہیں کرتا، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. پوزیشن آف ویکنس سے بات نہ کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، گورنمنٹ ہمیں اختلاف ہے، دیکھو جب ہماری گورنمنٹ تھی ہمیں سے بات نہیں کرتے تھے. یہ دھرنے پہ چڑھا بیٹھا تھا، گالی نکالتا تھا،
اور میں اس کئی کمیٹیوں کا حصہ تھا جب ہم ان سے دن کے بھی اور خفیہ بھی ہم ان سے بات چیت کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں رویہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس کو وہ سمجھتا ہے. شاید آپ میری بات سمجھتے ہیں, میں اس پر نرمی کا حامی نہیں ہوں. ہاں اگر وہ کہیں کہ ہم جمہوری طور پہ آتے ہیں, ہم چل کے جائیں, پھر ہم چل کے جائیں, ٹھیک ہے, ہم ان سے بات کریں, کھانا کھلائیں, گلے لگائیں, بات کریں. اگر کوئی بدماشی کرتا ہے, کوئی تنگی کرتا ہے نا, سوری, میں نہیں کروں گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اصل چیز تو بہت سارے لوگ شاید آپ کی جماعت میں بھی اس چیز کے حامی تھے کہ ہمیں فوری طور پہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. آپ بالکل ٹھیک. اب وہ 16 مہینے جو ہے وہ مشکل, وہ پرفارمنس نہیں ہوئی اس طریقے سے اس کا, لیکن اب ایسی کیا چیزیں ہوں کہ خان صاحب یا ان کی جماعت پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنا مرضی آپ لوگوں کو گالیاں نکال لیں, برا بھلا کہہ لیں, وہ چیزیں ایسی کیا ہو سکتی ہیں کہ جس سے آپ کی حکومت کو کوئی فرق نہ پڑے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, 16 مہینے میں پولیٹیکل گڑبڑ اینڈ اکانومی اتنی بٹھا گئے تھے کہ IMF کوئی ادارہ ہم پہ تیار نہیں تھا. اب الیکشن کے بعد بدل گئی صورتحال. دیکھیے IMF آیا, اچھی اوپینین, اگلا ہو رہا ہے. سعودی عرب کے ہمارے دوست ہیں, ان کو یہ گالی نکالتے ہوئے ان کے جہازوں میں پھرتے تھے, ان کی گاڑیاں چلاتے تھے, اب ان کو گالی نکالتے ہیں. وہ آئے ہوئے ہیں, وہ چائنا کو ہم نے رو بیک کرنا ہے, CPEC-2 چلانا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوست پاکستانی بزنس مینوں کو ہم نے نیب کے نام پر, میاں نواز شریف کے گروپ کو پکڑنے کے لیے دوستوں کو انہوں نے نیب میں بڑے بڑے سیٹھوں کو, بڑے بڑوں کو ذلیل کیا ہے. میں عینی وٹنس ہوں, جھوٹے مقدر, ان کو کانفیڈنس دیں. اب معاملہ چل رہا ہے, 16 میں نہیں چلا, 16 مہینے میں اب نظر آ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے اکانومی اٹھ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے. یہ جب آئے گا نا, یہ شور بور مچائیں گے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. شور اچھا ہوتا ہے جمہوریت میں, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, لیکن سر اٹھائیں, بدماشی کریں تو اس کا جواب پھر حکیم ثناء اللہ. حکیم ثناء اللہ جو خود مان رہے ہیں کہ وہ صحیح آ رہے ہیں. ہم دیکھو نا, ہمارا ہار گیا نا, لیکن عزت کی بات ہے. اس نے کہا دیکھو میں بالکل صحیح ہارا ہوں. خان صاحب کو بھی یہ اختیار کرنا چاہیے. آپ اکانومی کی بات کریں, ابھی تو فورن پالیسی آپ کی کس طریقے سے بیلنس کیسے, ابھی ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں منڈے کو, اچھی بات ہے, سعودی عرب کا ڈیلیگیشن گیا. دیکھو ہم نے نا ہر ایک کو گالی نکالی, بےزتی کی. سنیں, چائنا کو ہم نے ناراض کیا, ہمارے وہ ویزا دینے پہ تیار نہیں تھا, چونکہ یہاں CPEC کو یہ کھڑے ہو گالی نکالتے. چائنا ہماری ضرورت ہے, ہماری گورنمنٹ میں $46 بلین لگا چکا تھا. نیکسٹ فیز کے اوپر ہم نے جو چیزیں تھیں, پرویز کھٹک سے بھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں جگہ دی تھی کہ کہاں کہاں انڈسٹریل اسٹیٹ لگیں, وہاں ہمارے جاب ملنے تھے, وہاں سے ایکسپورٹ ہونی تھی, وہ انہوں نے روک دیا, ہمیں بحال کرنا ہے. ورلڈ بینک جب آپ کو پیسے IMF شروع کرتا ہے تو باقی تمام ادارے بھی سافٹ لون دینا شروع کر دیتے ہیں. سعودیہ اور UAE ہمیں ان کو وہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ یہ کہ ہمارا اپنا جو لیگل سسٹم ہے نا, یہ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتا, ہمارے ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوتے. ہماری NOC جو ہے نا, ایک بزنس مین کو نہیں ملتا. ہمیں ان چیزوں پہ بہت سخت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک ماحول بن رہا ہے. ہاں نہیں, بہت تنگ کیا جاتا ہے. میں خود وکیل ہوں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میں دیکھتا ہوں. نہیں, اپنے ہر آدمی سے درخواست ہے, افسروں سے بھی اور سیاستدانوں سے بھی, اور جو کونسل بنی ہوئی بزنس کے بھی, پروسیسز ایزی کریں. ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم یونیورسٹیوں میں 7 یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں. آپ یقین کریں, ہمارے لوگ بنگالی ٹاپ کرتے ہیں. ہماری میچ کا کوئی نہیں ہے, چینی ہے, گورا بھی. بزنس مین ہمارے باہر جاتے ہیں, دیکھو غریب آدمی جاتا ہے, کسی ترقی کرتا ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے لوگوں کو باندھا ہوا ہے. میں اپنی حکومت کی نہیں, میں پورے ملک کی بات کر. ہماری سول سروس فرینڈلی نہیں ہے, ہمارے لیگل پروسیجر فرینڈلی نہیں ہے. آپ بینک میں جائیں, آپ کا کام ہی نہیں ہوتا. آپ جعلی کرنسی آگے پیچھے کریں, 2 منٹ میں ہو جاتی ہے. لیکن ان چیزوں پہ توجہ کریں, اوورہال کریں, شدید طریقے سے ریفارم کریں. ہم نے تو اپنے ایجنڈے میں بھی یہ ڈالا تھا, یہ جو مینیفیسٹو تھا, بڑی شدید, میں بھی پارٹ تھا, اور ہم نے بہت چیزیں ڈالی ہے. اللہ کے اس پہ عمل کریں, خان صاحب کو ہینڈل کریں, کچھ بھی نہیں ہونا. Right. Barrister Zafar Ullah Khan صاحب, thank you very much for joining us on the show. We'll take a break here. Welcome back. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہ اس وقت حکومت کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا امتحان تو جو سنڈے کو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ ہے, اور اس میں خاص طور سے خود وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور وزیر اعظم پاکستان کی خالی کی ہوئی نشستیں ہیں.
इस हुकूमत के लिए मईशत को देखते हुए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ऐसे में ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो कि पिछली हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर से निगरान हुकूमत की तरफ से किए गए, जो ये हुकूमत कंटिन्यू कर सकती है, या कहीं अगर ये कहा जाए कि इस हुकूमत का बोझ कम होता है तो उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से जो मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि आप लोगों की हुकूमत पे काफ़ी तनकीद हुई, नून लीग की बी टीम भी कहा गया, बहुत सारे ऐसे इक़दामात थे जिस पर बहुत आपको क्रिटिसिज्म का सामना रहा। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ से आगाज़ करूँ कि आपकी हुकूमत ने उस अरसे में ऐसे कौन से इक़दामात किए जो इस हुकूमत के लिए अगर वो कंटिन्यू उसको रखती है तो फ़ायदा मंद हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तनकीद का जो हक है उससे तो लोगों को महरूम नहीं किया जा सकता, तो वो ज़रूर करें तनकीद जिसने भी करनी है। लेकिन ये हकीकत के खुद जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उन्होंने इसको तस्लीम किया है कि निगरान हुकूमत ने जो मुआशी इस्तेहकाम था उसमें एक अहम किरदार अदा किया, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो GDP की ग्रोथ और महंगाई वो कम होने की तरफ गई, तो ये काफ़ी है। बाकी जिसने तनकीद करनी है वो ज़रूर करें। ये हकीकत के अब PIA की निजकारी का इश्तिहार छप गया है, वो मामलात बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं निजकारी के हवाले से, और ख़ुद सदर मोहतरम ने जो कल तकरीर फरमाई उसमें भी उन्होंने इन पॉलिसियों पर कोई तनकीद नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। अब 2 महीने हो गए हैं नए इंतखाबात को, तो ज़रूरत इस बात की है कि उन इस्लाहात पर तेज़ी के साथ अमल किया जाए। वज़ीर ख़जाना गए हुए हैं वाशिंगटन, IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो आगे जा रहे हैं। जब हमने हुकूमत ली थी उस वक्त ये बातें ज़्यादा चल रही थी कि जी डॉलर 500 का हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि डॉलर में भी इस्तेहकाम आया और जो मुआशी सूरत हाल थी वो बेहतरी की तरफ गई। यहाँ तक कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से बड़े अरसे से बात हो रही थी, लेकिन किसी हुकूमत ने इस पर कोई ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया। 6 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो निगरान हुकूमत के वक्त जो है वो मुल्क से बाहर गए, और अब ईद के बाद जो है वो ये बात हो रही है कि POR कार्ड वालों को भी एक तरह से मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो इतना बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप वज़ीर तो रहे ही रहे, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले आप सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी की एक जो सहाफ़ियाना राय है उसको सामने रखते हुए जो इलेक्शन के नताइज थे यकीनी तौर पे आज़ाद उम्मीदवार ही थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पार्लिमान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। अब आपको क्या लग रहा है संडे को जो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं वो कितना बड़ा इम्तिहान होंगे ख़ास तौर से नून लीग के लिए? देखें, आम तौर पर तो यही होता है कि ज़िमनी इंतखाबात क्योंकि कोई निगरान हुकूमत नहीं होती, जो मौजूद हुकूमतें हैं उनके ज़ेर निगरानी होते हैं, तो आम तासुर तो ये है कि जो मौजूद जो हुकूमत है उसको फ़ायदा होता है। अलबत्ता अगर इस अरसे में हुकूमत ने कोई ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे अवामी नाराज़गी और गैज़ो गज़ब में इजाफ़ा हो, तो फिर नताइज उलट भी हो सकते हैं। लेकिन 2 महीने के अंदर कोई ऐसी बुनियादी तब्दीली नहीं आई। और न हुकूमत को इतना वक्त मिला है कि उन्होंने कोई जो वादे वईद किए थे उसमें उनको बड़ी नाकामी हो। तो इसलिए बज़ाहिर तो इम्कानात ये हैं कि जिन लोगों ने ये नशिस्तें खाली की हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की नशिस्त हो या शहबाज शरीफ की नशिस्त हो या मरियम नवाज़ की हो, तो गालिब इम्कान तो ये है कि जिन लोगों ने, जिन जमातों ने, जिन उम्मीदवारों ने नशिस्तें खाली की हैं उन्हीं के लोग जो है इसमें मुंतखब होंगे। लेकिन फ़र्ज़ कर ले कि बिल्कुल कोई काया पलट होती है, तो उसके बावजूद जो इस वक्त सियासी इंतज़ाम है उसमें तो कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आनी। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन इंतखाबात का नतीजा किसी तौर पे भी जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है
اس میں کوئی بنیادی تبدیلی کا ایک آدھی نشست ہار بھی جاتے ہیں تو obviously آپ کہہ رہے ہیں جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس وقت جو سٹرکچر ہے حکومت کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. Having said that, آپ نے کہا کہ 2 مہینے کے اندر تو ایسے کوئی اقدامات ہو نہیں سکے نا جس پہ ہم کہیں کہ عوام کا غصہ جو ہے وہ ان الیکشنز میں نظر آ جائے گا, لیکن جو پی ٹی آئی کا غصہ نظر آ رہا ہے اور وہ جو تحریک جس کا انہوں نے نام دیا ہے آئین بچاؤ یا تحفظ آئین تحریک, وہ جس کا آغاز انہوں نے پشین سے کیا, بلوچستان سے کیا, اب وہ کہاں جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پارلیمان کے اندر کی سیاست اپنی جگہ, کل ہم نے وہ نعرے دیکھ بھی لیے ان کے جب صدر زرداری تقریر کر رہے تھے, لیکن پارلیمان سے باہر جو ان کا کردار ہے اس پہ زیادہ ان کا فوکس ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی پارلیمان میں ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو خیبر پختونخوا میں, چاہے سینٹ میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو, وہ جو شور جو ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سیاسی انتظام کے جو فوائد ہیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے. ان کی بڑی دلچسپی ہے کہ قائد حزب اختلاف بن جائے ان کا, وہ بن گیا. اب وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ وہ ان کو چاہیے. اسی طرح سے جو کمیٹیز بنے گی اس میں ان کو اپنا حصہ چاہیے. خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اقتدار میں حصے دار ہے, اور جب بھی ان کو جہاں کہیں بھی بلایا جائے قابل ذکر جگہ وہاں پر وہ تشریف لے. قابل ذکر جگہ؟ جی اتنی قابل ذکر ہے تو آپ بھی ذکر کر دیں. جی وہ سب کو پتا ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پارلیمان اور حکومت میں ہے اس کے مفادات الگ ہیں, اور جو اڈیالہ میں جو صاحب ہیں یا بنی گالہ کی جو صاحبہ ہیں ان کے مفادات مختلف ہیں. اس لیے آپ کو جو پارلیمان سے باہر اور ملک سے باہر جو پی ٹی آئی ہے ان کا مزاج اور ان کے بیانات بالکل مختلف نظر آتے ہیں, اور جو اقتدار کے ڈھانچے کا حصہ بن رہے ہیں وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں. بٹ یہ ایسے پھر چلے گا کس طریقے سے؟ وہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, شروع میں جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں ان کا ایک بالکل ہی الگ رویہ تھا, میں بات نہیں کروں گا, وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا, لیکن پھر وہ ملے بھی, پھر محسن نقوی صاحب گئے, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, پھر ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہے وفاق کا بھی اور کے پی کے حکومت کا بھی. لیکن اس کے بعد پھر یہ اسد کیسر صاحب ہوں یا خود خان صاحب ہوں تو ان کے بیانات آ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اسد کیسر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے تو ان کو وزیر اعظم سے ملنا ہی نہیں چاہیے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ پھر دونوں طرف کو بیلنس رکھ کے ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں اسد کیسر تو جو نظام سے باہر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ان کے مفادات اور گنڈاپور صاحب کے مفادات میں بہت فرق ہے. تو اسد کیسر صاحب وہی باتیں کریں گے جو کہ اقتدار سے باہر لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ اسی طرح سے چلے گا کیونکہ جو 6 جماعتی اتحاد بنایا تھا انہوں نے, اس میں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی قومی جماعت اس کے اندر شامل نہیں ہے. بظاہر انہوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پلینگ فٹسی, تو انہوں نے کوشش کی تھی مولانا کے ساتھ, فضل الرحمان کے ساتھ, وہ بھی نہیں آئے ساتھ. اس کے اندر بھی کھٹائی ہو گئی ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑی جو گولہ باری کی ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے. تو وہ اس کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ اسی طرح سے وہ چلے گا. لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ کے جو صاحب ہیں ان کے غصے میں شدت آتی جائے گی, اور جو لوگ اقتدار کا حصہ ہیں وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے, بٹ لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی, تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزسٹنس کی تحریک اور یہ وہ چلانے میں بڑے ماہر ہیں. پی ٹی آئی کو یہ چیز آتی ہے اور وہ دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کا کمیشن بھی بنا لیتے ہیں, وہ سڑکوں پہ رہ کے یا دھرنا دے کے اپنی چیزیں بھی منوا لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس تحریک کا کہیں پر مقصد ایسا تو نہیں ہوگا, یا ہم اینڈ ریزلٹ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہی ہو جائے, یا ایٹ لیسٹ ان کو انگیج کر لیا جائے, ان سے بات چیت شروع ہو جائے؟ اڈیالہ والے صاحب جو ہیں وہ نرگسیت کے جس پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں وہ خودکشی کا راستہ ہے, سوائے اس کے کہ وہ اس پہاڑی سے نیچے اتریں. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے عدم اعتماد کے تحریک سے لے کر اب تک, جب تک اس سیاست سے توبہ تائب نہیں ہوتے جی کے لیے بخشش کی کوئی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, ان کی بخشش کی جگہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیکن اوکے,
اگر اس والے ایک چیلنج کو یا اس مشکل مرحلے کو حکومت کے لیے مائنس بھی کر دیں کہ وہاں سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا یا وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے اپنے ایسے کون سے اقدامات ہیں یا ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ اگر میں پوچھ سکوں کہ اگر انہوں نے واقعی ایک مستحکم حکومت اپنی رکھنی ہے؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے فوکس کرنا چاہیے ملک کی جو معیشت ہے اس پر، جو غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے، خاص طور پر جو برآمدات والے جو سیکٹرز ہیں اس میں گورننس کے جو اصلاحات ہیں، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے جو بیوروکریسی کے جو ریفارمز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اگر یہ جو 5 سال ہے اس میں وہ بنیادی معاشی اصلاحات کر لیتے ہیں تو باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ماضی کا حصہ رہ جائیں گی۔ جس میں شور ڈالنا ہے وہ ڈالتا رہے، لوگوں کی دلچسپی ان کے بہتر مستقبل میں ہے، اس میں نہیں ہے کہ کون کتنا شور ڈال رہا ہے۔ رائٹ، مرتضیٰ سولنگی صاحب، thank you very much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. ایران اسرائیل تنازع کے بعد مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کا دوہرا معیار مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ 1 اپریل کو ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے خلاف خاموشی اختیار کرنے والے ممالک 15 اپریل کو اس وقت کھل کر سامنے آئے جب ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کا آغاز کیا۔ ایران نے غیر معمولی جوابی کارروائی کے دوران 300 سے زائد ڈرونز اور میزائلز اسرائیل کی سرزمین کی طرف روانہ کیے تھے۔ حملے کے فوری بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی طلبی کی درخواست کی، جس میں مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا رد عمل دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ ہنگامی اجلاس کے دوران سلامتی کونسل کے 12 ارکان اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے ایران اسرائیل تنازع میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رکن ممالک کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ایران کے کونسل خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایران کی طرف سے جوابی کارروائی پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ جب امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ارکان نے سلامتی کونسل میں اپنا موقف پیش کیا تو عالمی ادارے کے دیگر ممبران بھی حیران ہو گئے۔ ایرانی قونصلیٹ میں حملے کا ذکر کیے بغیر امریکہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ ہم مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ کے بعد فرانس اور برطانیہ نے بھی امریکی موقف کو دہرایا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے بڑے ممالک جب ایمانداری اور ذمہ داری کے تقاضوں کو بھلا کر کسی ایک سائیڈ کی حمایت کرتے ہیں تو دنیا میں عالمی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ امریکہ کی اسرائیلی حمایت سے امریکہ کا دنیا بھر سے اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، بلکہ دنیا میں بھی یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ امریکی اقدامات کسی بھی قاعدے اور قانون کے زمرے میں نہیں آتے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں بلکہ اسرائیل کی مکمل ملٹری اور مالی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ سب سے اہم سوال، اسرائیل نے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کر کے کیا حاصل کیا؟ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی کرمنل حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کا آغاز ہو جائے۔ That's what they want, the US to be in a war with Iran. اسرائیل ایران سے خوفزدہ ہے۔ اسرائیل سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائے کہ امریکہ ایران پر حملہ آور ہو جائے۔ پروفیسر جیفری سیکس کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا ایک غلط قدم ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم اپنے مخالف سے بات نہیں کریں گے تو ہمیں بار بار یہی موقف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ایران کو تباہ کیا جائے، مگر دنیا اس طرح نہیں چل سکتی کیونکہ جنگ کے نتائج کنٹرول سے باہر ہوں گے اور کسی کی فیور میں نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو گمراہ کر کے ایک اور جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور میرے خیال میں یہ بائیڈن انتظامیہ کی سب سے ناکام خارجہ پالیسی ہوگی۔ امریکہ کو عوامی سطح پر اسرائیل کو پیغام دینا چاہیے تھا کہ ایران کو میدان جنگ میں دھکیلنے سے اجتناب کرے۔ امریکہ کو تناؤ میں کمی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے، مگر اپنے لوکل سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے وائٹ ہاؤس دونوں ممالک میں تناؤ میں اضافے کو ہوا دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا آغاز چاہتا ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کے دوسرے اہم حمایتی برطانیہ کی بات کی جائے تو برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ اور پھر ایرانی رد عمل میں بہت واضح فرق ہے۔
ایران نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زائد ہتھیاروں کا استعمال کیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ریاست نے دوسری ریاست پر حملہ کیا ہے. ایران نے 101 بیلسٹک میزائلز، 36 کروز میزائلز اور 185 ڈرونز اسرائیل کی طرف بھیجوائے. دونوں ممالک کے رد عمل میں بہت فرق ہے جسے پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. پروفیسر جیفری سیکس نے برطانوی وزیر خارجہ کے رد عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی برطانوی قونصلیٹ پر حملہ کرتا تو برطانیہ کا کہنا ہوتا کہ دشمن ملک کو مکمل تباہ کر دو. میں برطانوی سربراہان مملکت کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات بھی رہے ہیں. برطانوی سربراہان بہت اچھی انگلش بولتے ہیں مگر وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت ہی مضحکہ خیز اور سٹوپڈ ہوتی ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے برطانوی کردار امریکہ سے بھی بدتر رہا ہے. آج کے ایڈیٹوریل کو اختتام کرتے ہوئے ہم یہاں پر یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایران کی جوابی کارروائی کے بعد تناؤ کسی صورت کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اسرائیل کے تمام حمایتی چاہے امریکہ ہو، برطانیہ یا فرانس، سب اسرائیل کی مکمل پشت پناہی میں مصروف ہیں اور امریکی اشیرباد ہی اسرائیل کو مزید جارحانہ کارروائیوں کی شہ دیتی ہے. پروفیسر جیفری سیکس کا کہنا درست ہے کہ اسرائیل ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ آور ہو جائے. امریکہ کسی طور پر اسرائیل کو روک نہیں رہا. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.